नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का जो मौजू चुना गया है वो है जिंदा वली। पिछला मेरा जो बयान था कि हम उर्स क्यों मनाते हैं, औलिया कराम व सूफिया कराम का उर्स क्यों मनाते हैं, तो उसमें तमाम बातें उर्स की हकीकत शरीयतन भी और हकीकतन भी बयान कर दी गई है। तो आइए हम उसी बयान को सामने रखते हुए इस मौजू को शुरू करते हैं कि जिंदा वली किसे कहते हैं। तो पहले इस उन्वान के मानी को समझ लें कि हर वली जिंदा ही होता है, हर वली जिंदा ही होता है, चाहे वो दुनिया में बज़ाहिर हयात हो, चाहे वो पर्दा कर गया हो। वो बादे पर्दा भी क्या होता है, जिंदा होता है अपनी कब्रों के अंदर। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि इंसान की सांसें गिनती की है, इंसान की सांसें गिनती की है, और जो सांस बगैर जिक्र इलाही यानी कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकले, बस वो मुर्दा है। और आगे हदीस का एक और हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, यानी जो जाकिरीन होते हैं, और जो नहीं करता है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता है, इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। यानी जो जाकिरीन है वो जिंदा है, और जो जाकिरीन नहीं है वो किसके मानिंद है, तो वो मुर्दा है। तो जिसकी हर सांस बगैर जिक्र इलाही के निकले तो वो क्या है, तो पस मुर्दा है। तो इन तमाम अहादीस का मफहूम बस यही है कि तुम सभी कुछ हो, बताओ सही मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ सही इंसान भी हो। इंसान ने अभी इंसान की हकीकत को नहीं जाना, इंसान ने इंसान के मर्तबे को नहीं जाना, इंसान ने अभी इंसान की हकीकत को नहीं पहुंचा, नहीं पहचाना, नहीं जाना, क्योंकि इंसान को ही मयस्सर नहीं इंसान होना। तो इंसान होना बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मर्तबा देकर ही भेजा है, लेकिन वो इंसान का मर्तबा है। किसका मर्तबा है, इंसान का मर्तबा है। तो हमें अपनी हकीकत को जानना होगा कि इंसान की हकीकत क्या है। हम मुसलमान जो है ईमान वाला होने का दम भरते हैं, लेकिन ज़बान से इकरार करना काफ़ी नहीं। आप गौर फिक्र करके देखें, इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर जितने भी मामलात हैं, चाहे वो हुकूकुल इबाद को लेकर हो, चाहे वो हुकूकुल्लाह को लेकर हो, तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो मुनस्सिर है वो है कल्ब पर, दिल पर। जैसे मिसाल के तौर पर इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। हदीस मुबारक है, सही बुखारी की पहली हदीस, मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस, कि हर अमल का दारोमदार नियत पर है। और नियत किसका नाम है, तो दिल के इरादे का नाम है। आइए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला क्या फरमाते हैं कि ईमान किसका नाम है, तो आप फरमाते इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, यानी ज़बान से कलमा तैयब का इकरार करना, ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। तो पता क्या चला कि ज़बान से इकरार करना अलग है
اور دل سے تصدیق کرنا کچھ اور ہے. اسی لیے پچھلے جو میرے بیانات تھے، جس میں میں نے ایک بیان یوٹیوب پر ریکارڈ کیا ہے، دل کی زبان. بیان کا عنوان کیا ہے؟ دل کی زبان. تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ دل سے تصدیق کرنا، دل سے کلمہ طیب کی تصدیق کرنا کچھ اور مقام رکھتا ہے. ابھی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے. ایک شخص دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ایک بھائی اپنے بہن سے محبت کرتا ہے، ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. تو یہ محبت ہوتی کس سے ہے؟ لفظوں سے. آپ تو کہتے ہیں نا میں دل سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ محبت دل سے ہو رہی ہے، تو دل سے معنی کیا ہے. لیکن جب بات ایمان کی آتی ہے، جب بات اللہ اس کے رسول کی آتی ہے، تو وہاں ہماری سمجھ کام نہیں کرتی کہ آخر دل سے تصدیق کرنے کا مقام کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے. تو میرے اس بیان میں اسی پر زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ زندہ کے معنی کیا ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں جو زندہ ہے، جو جیتے جی بھی زندہ ہے، جو جیتے جی بھی انسان کے معنی کو سمجھ گئے، اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر فائز ہو گئے، اور جو خلیفۃ اللہ کے جو ہے معنی کو سمجھ گئے اور اس کے دیے ہوئے فرائض کو سمجھ گئے، اور اپنی زندگی کو بندگی بنا لیا. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیا کہ آخر خلیفۃ اللہ کا مطلب کیا ہے، خلیفۃ اللہ کا معنی کیا ہے، خلیفۃ اللہ کا کیا نام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما ہی رہا ہے نا قرآن میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں. تو یہ خلیفہ کے معنی کیا ہے، نائب کے معنی کیا ہے؟ جو مرتبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بخشا ہے. قرآن بھی تو وہی فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو جو ہے نیچے سے نیچے طبقے سے پیدا کیا، پھر بلندی عطا فرمایا. پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ انسان تو بڑا جاہل ہے. کیا ہے؟ بڑا نادان ہے، بڑا جاہل ہے. یعنی جب اللہ نے جو ہے اپنی امانت کو جو ہے پیش کیا اس کائنات پر، تو وہ آدم علیہ السلام تھے نا جنہوں نے وہ امانت کو اٹھا لیا. تو امانت اٹھاتے ساتھ وہ بزرگی والا ہو گیا، وہ اشرف ہو گیا، وہ مرتبے والا ہو گیا. تو وہ امانت کیا تھی؟ تو وہ کلمہ طیب کی امانت تھی. کیا تھی؟ وہ کلمہ طیب کی امانت تھی کہ اس کی تصدیق کرنا، اللہ یعنی کلمہ توحید کی تحقیق کرنا، تصدیق کرنا، اور کلمہ رسالت کی تصدیق کر کے جو ہے اس پر ایمان لانا اور اس پر قائم ہو جانا اور ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جانا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جس کا آخری کلمہ جو ہے اس دنیا کے اندر، جس کا آخری کلمہ طیب ہو گیا تو وہ جنتی ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ اس کو بخشش حاصل ہو گئی اللہ کی راہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ کون ہے، وہ کون لوگ ہیں جو زندہ ہیں، جو اپنی زندگی میں بھی زندہ ہے، جو چلتے پھرتے بھی زندہ ہے، اور جو مرنے کے بعد اپنی قبروں میں بھی زندہ ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دل سے کلمہ طیب کی تحقیق و تصدیق کیا اور اپنی سانسوں کو جو ہے کلمہ طیب سے سجایا، اپنے پاس انفاس کے ذکر سے جو ہے کلمہ طیب سے جو ہے اپنی سانسوں کو سجایا. وہ ہر گھڑی ہر سانس میں ان کی سوچ ہی جو ہے وہ کلمہ طیب ہے. ہر سوچ ہر لمحہ ان کا کلمہ طیب ہے، ان کی فکر کلمہ طیب ہے. اور کلمہ طیب کیا ہے؟ تو کلمہ طیب ہی تو ایمان ہے، اللہ اس کا رسول ہی تو ایمان ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قبروں میں بھی زندہ ہے اور جیتے جی بھی زندہ ہے، جنہوں نے جیتے جی بھی جو ہے اس کان سے جو ہے اللہ کو سنا ہے، اس آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے. ان کے قدم جو ہے اللہ کی راہ میں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے اسے مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، تمہیں دیکھنے کا شعور نہیں. کیا ہے؟ وہ تو زندہ ہے، تمہیں دیکھنے کا شعور نہیں. وہ تو زندہ ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ وہ آنکھ والے ہیں، کیا ہے وہ؟ یہ وہ آنکھ والے ہیں جو جیتے جی جو ہے آنکھ پائے، کیا پائے؟ وہ آنکھ پائے۔ جس کے پاس آنکھ ہے وہی دیدار پائے گا، یہ یاد رکھنا۔ جو اندھے وہ دیدار نہیں پا سکتے اللہ کا، جو اندھے ہیں وہ کبھی دیدار نہیں پا سکتے۔ تو وہ اندھے کون ہیں؟ تو وہ اندھے وہی ہے جو اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ہونے کا دم بھر رہے ہیں، وہ اس غلط فہمی میں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں تحقیق و تصدیق کی طرف چلنا ہے، کلمہ طیب کی۔ اور وہ تحقیق و تصدیق کون کرائے گا؟ تو وہ کوئی پیر کامل ہی کرائے گا، اس کے سوا کوئی نہیں کرا سکتا آپ کو۔ تو یہ وہ زندہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بندگی بنا لیا اس کلمہ طیب سے، اور اپنے پاس انفاس کے ذکر سے جو ہے ہر لمحہ جو ہے عبادت جو ہے ان کی ہر لمحہ عبادت ہو گئی۔ تو یہ وہی ولی کامل ہے جو زندہ ہے، کیا ہے؟ جو زندہ ہے، جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو خود سے راضی ہو گیا وہی اللہ سے راضی ہو گیا۔ جو خود سے راضی نہیں ہوا وہ اللہ سے راضی نہیں ہوا۔ جو دنیا سے راضی نہیں ہوا وہ اللہ سے راضی نہیں ہوا۔ جو دکھ و درد سے راضی نہیں ہوا وہ اللہ سے راضی نہیں ہوا۔ جو خوشی میں ہونے کے بعد، جو عزت ملنے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگا وہ کبھی اللہ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جو دکھ میں ہونے کے بعد گلا و شکوے اس زبان سے کیا کرے، گلا و شکوہ کا گانا گائے، ترانہ گائے، وہ کبھی اللہ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا ذکر کرنا، کیا کرنا؟ اس کا ذکر و شکر کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس زندہ ولی کو، میرے حضرت سرکار پیر فہمی مدد اللہ العلی۔ کھپولی شریف میں کل بروز سنیچر 26 نومبر کو جشن غوث الورا، جشن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جشن سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی جو ہے بڑی شان و شوکت سے انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے منایا جائے گا۔ تو آئیے، دیکھیے، پہچان کیجئے کہ زندہ ولی کیسے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، آئیے کہ زندہ ولی کیسے ہوتے ہیں۔ تو کھپولی شریف میں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا فیضان ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے۔ سلسلہ قادریہ پر غوث اعظم کا جو ہے قدم مبارک ہے، یہ انہی کی جو ہے پرچھائی ہے، یہ انہی کا سایہ ہے، یہ انہی کی رحمت ہے، یہ انہی کی رحمتوں کا سایہ ہے کہ آج سلسلے میں جو ہے سلسلہ در سلسلہ خلافت جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے تا قیامت تک جو ہے یہ خلافت جاری و ساری رہے گی، تا قیامت تک یہ جو ہے خلافت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، تاکہ انسان کو اپنا اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ اس دنیا میں اللہ کو انسان کو بنانے کا، انسان کو بھیجنے کا، دنیا کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کا اس میں رول کیا ہے، تاکہ وہ جو ہے اپنے مقام کو، اپنی حقیقت کو سمجھ سکے۔ تو کل بروز سنیچر ماشاءاللہ جو ہے سرکار پیر فہمی مدد اللہ العلی افی عنہ، جو کہ سرکار حیات ہے، زندہ ولی، میرے پیر و مرشد، میرے پیر کامل عارف باللہ حضرت خواجہ شیخ محمد فاروق شاہ قادری الچشتی عادل فہمی نوازی معروف پیر جو ہے ماشاءاللہ جو ہے جلوہ افروز رہیں گے۔ تو یہ زندہ ولی ہے۔ تو اگر زندہ ولی کو دیکھنا ہے تو آئیے کھپولی شریف کے اندر کہ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ کسی پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر جو ہے ایمان تازہ ہو جائے، جنہیں دیکھ کر جو ہے روح تازہ ہو جائے، جنہیں دیکھ کر جو ہے یہ مردہ دل زندہ ہو جائے۔ کیا ہے؟ ارے یہ مردہ جو ہے زندہ ہو جائے۔ تو وہ کون سے مردہ تھے جن کو غوث پاک نے زندہ کیا تھا؟ ارے ان کے دل مردہ تھے۔ کیا تھے؟ ارے دل مردہ تھے۔ تو ہمیں زندہ کس کو کرنا ہے؟ جیتے جی اپنے قلب کو بیدار کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، اور وہ جو ہے کلمے کی ضرب سے کرنا ہوگا۔ کسی پیر کامل سے جو ہے قلبی ذکر اور روحی ذکر لے کر جو ہے اپنے قلب کو بیدار کرنا ہوگا۔ تو یہ زندوں کی پہچان ہے،
یہ ولی کامل کی پہچان ہے، یہ صوفیہ کرام کی پہچان ہے، جو اس دنیا میں بھی زندہ ہے اور مرنے کے بعد تا قیامت تک زندہ ہے، اور لوگ جو ہے ان کی مزار سے، ان کی گنبدوں سے جو ہے فیض پا رہے ہیں۔ کیا پا رہے ہیں؟ فیض پا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، وہی لوگ فیض پائیں گے، وہی لوگ فیض پائیں گے، روحانی فیض۔ کون سا فیض؟ انہی کا جو ہے تار جڑے گا، روح سے روح کا، قلب سے قلب کا، جو آنکھ والے ہیں۔ کیا ہے وہ جو آنکھ والے ہیں، جنہوں نے کسی پیر کامل کی جو ہے خدمت اختیار کی ہو، جنہوں نے کسی پیر کامل کی صحبت اختیار کی ہو، جن کے قلب جو ہے کلمہ طیبہ سے جو ہے بیدار ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ کلمہ طیبہ سے بیدار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ زندہ لوگ ہیں جو خود بھی زندہ ہوتے ہیں اور تمام کا چراغ بھی روشن کرتے ہیں۔ تو زندہ کی پہچان کیا ہے؟ ارے ولی کامل کی پہچان کیا ہے؟ ارے جسے دیکھ کر جو ہے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر جو ہے روح تڑپ جائے، جسے دیکھ کر جو ہے دل مچل جائے، جسے دیکھ کر جو ہے جستجو بیدار ہو جائے، جسے دیکھ کر جو ہے انقلاب برپا ہو جائے، یہ وہ ولی کامل ہے۔ کیا ہے؟ یہ وہ ولی کامل ہے۔ تو آئیے کل انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے کھپولی شریف کے اندر سرکار کی گنبد مبارک جو ہے ماشاءاللہ جو ہے کھپولی شریف میں تیار ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے اپنی حیات کے اندر جو ہے اپنی جو ہے گنبدوں کو دیکھا۔ اس سے بڑا انعام اللہ کا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان کے سروں پر جو ہے اللہ نے رحمت کا سایہ جو ہے تا قیامت تک رکھ دیا، اور اسی سائے کے اندر، اسی گنبد کے اندر ہزاروں گنبدیں پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اسی گنبد کے اندر ہزاروں گنبد پوشیدہ ہے، اسی چراغ کے اندر ہزاروں چراغ روشن ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھیے کھپولی شریف کے اندر تو ماشاءاللہ جو ہے خلافت کا بھی پروگرام ہوگا وہاں پر، یعنی اپنی سرکار اپنی حیات کے اندر جو ہے خلافت کا بھی پروگرام جو ہے چل رہا ہے، عرس مبارک جو ہے اپنی حیات میں منا رہے سرکار۔ اب اس میں جو ہے علماؤں کا اتفاق ہے یا نہیں، تو اس کے اوپر ایک جو ہے امت کا اجماع، علماؤں کا اجماع یہ ہے کہ اگر ایک عام قبرستان ہے جہاں پر عوام الناس کا قبرستان ہے، تو اس جگہ پر جو ہے ممانت ہے۔ کیا ہے؟ یعنی پکی مزار کو بنانا، گنبدوں کا بنانا جو ہے ممانت رکھتا ہے، یہ مفتیوں کے نزدیک، علماء اکرام کے نزدیک۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر عام عوام الناس میں ہے تو نہ کیا جائے، لیکن اگر آپ کی خود کی ایک سیپریٹ جگہ ہو، آپ نے جو ہے اپنی محنت سے جو ہے مشقت سے جو ہے وہ جگہ کو خریدا ہو، اپنے نام پر کیا ہو، اور وہ عوام الناس کی نہ ہو، یعنی قبرستان نہ ہو، ایک سیپریٹ جگہ ہو، تو مفتیہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسی جگہ پر جو ہے گنبد تعمیر کرنا یا پکی مزار بنانا جو ہے انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ہے الحمدللہ جو ہے اپنی حیات میں ہی جو ہے سرکار جو ہے گنبد کے نیچے کھڑے ہیں۔ تو اگر گنبد والے کو دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ گنبد والے کو دیکھنا ہے تو آ جاؤ، کیونکہ لوگ کیا ہے معلوم؟ مزار پوجو ہے۔ کون ہے؟ لوگ پتھر کو پوجنے والے آج، کوئی زندہ کو کوئی نہیں پوچھتا آج۔ اس لیے تو میرے پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہے، یہ میرے سرکار پیر فہمی کے پیر و مرشد ہیں۔ سرکار کو پردہ ہو کر جو ہے 32 سال ہونے آیا، ان سال جو ہے شان و شوکت سے ان کا عرس منایا گیا بیجاپور شریف کے اندر۔ تو آپ لکھتے ہیں پیر عادل اس جہان میں کوئی پوچھتا نہیں، پیر عادل اس جہان میں کوئی پوچھتا نہیں، ارے اس لیے رفتہ رفتہ گورے گریبا میں آ گئے، اس لیے رفتہ رفتہ گورے گریبا میں آ گئے، گورے گریبا یعنی قبر میں آ گئے۔ پیر عادل اس جہان میں کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے سب؟ تو یہاں سب مزار پوجو ہے۔ تو یہ مزار پوجو کون ہے؟ جو دنیا کے اندھے ہے، جو عقل کے اندھے ہے، جو کان سے اندھے ہے، جو آنکھ سے اندھے ہے۔ کیا ہے؟ جن کا قلب ابھی بیدار نہیں کلمہ طیب سے، یہ وہ اندھے ہیں جو قبر کو پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ قبر کو پوچھتے ہیں۔ یہ وہ اندھے ہیں جو قبر کو پوچھتے ہیں، یہ وہ اندھے ہیں جو قبر کو پوچھتے ہیں، تو یہ وہ اندھے ہیں۔ اور جو آنکھ والے ہیں تو وہ پردہ کرنے کے بعد بھی جو مزار کے اندر بزرگ جو اپنی قبر میں حیات ہے، وہ ان سے بھی رابطہ رکھتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، اور لاکھوں کو جو ہے فیض پاتے ہیں۔ تو ہمیں جیتے جی جو ہے قلب اور روح سے تار جوڑنا ہوگا اپنے پیر و مرشد سے۔ اگر جیتے جی نہیں جڑا تو مرنے کے بعد نہیں جڑے گا۔ اس لیے میرے پیر کامل ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں کہ اگر اس گنبد میں آواز ہے تو اس گنبد میں آواز آئے گی۔ اگر اس گنبد میں، اس تار میں اگر تار جڑا ہوا ہے، اس تار سے اگر تار جڑا ہے تو مرنے کے بعد بھی تار جڑا ہوگا۔ تو ہمیں محنت کیا کرنا ہے؟ تو آج کے بیان دینے کی پیچھے یہی فکر ہے، یہی فکر بیدار کرنا ہے ہمیں
کہ زندہ سے مراد کیا ہے، تو اپنے قلب کو کلمہ طیب سے زندہ کرنا، اپنی روح کو جو ہے کلمے سے سجانا، تاکہ جو ہے وقت نزا وقت قضا جو ہے ہماری سانسوں میں کلمہ جاری و ساری رہے، وقت نزا وقت قضا۔ تو آج یہی فکر بیدار کر رہا ہوں میں کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے اولیاء کرام اپنی مزاروں میں زندہ ہے، جو لاکھوں کو فیض بانٹ رہے ہیں۔ کیا بانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا، جو بندہ مجھ سے جیسا توقع رکھتا ہے میں اسے ویسا پیش آتا ہوں۔ تو بس یہی معاملہ جو اللہ کے ولیوں کا ہے، جو لے کر آئے گا اس کو ویسا نوازا جائے گا۔ اگر کوئی دنیا مانگ رہا ہے تو اسے دنیا نوازی جائے گی۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ اگر جیتے جی اگر اپنے قلب کو بیدار کر لیا، جیتے جی اپنی روح کا تعلق، تناسب یعنی کنیکشن اگر اپنے پیرو کامل کے ساتھ، بزرگان دین کی ارواحوں کے ساتھ جوڑ لیا، تو مرنے کے بعد بھی بعد پردہ بھی جو ہے لوگ تم سے جڑیں گے، ورنہ نہیں جڑیں گے۔ کیا نہیں ہوگا؟ ورنہ کوئی فیض نہیں پائے گا۔ کیونکہ اتنا یاد رکھنا، مزار کے اندر کچلی ہے۔ کیا ہے؟ سانپ تو نکل چکا ہے، کچلی ہے، لیکن وہ کچلی بڑی کام کی ہے۔ وہ اہل نظر کو پتا ہے کہ وہ کچلی کیا ہے۔ تو بس یہی فکر دیتے ہوئے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے خود کو جاننے و پہچاننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور مولا جو ہے کل جو جشن غوث الورا، جشن غریب نواز اور جشن پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منایا جا رہا ہے، مولا جو ہے اپنے فیض و کرم کے صدقے، سرکار دو جہاں کے صدقے میں جو ہے اس پروگرام کو جو ہے کامیاب بنائے۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔